हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, 12 नवंबर 1996 की उस शाम को सऊदी एयरलाइंस के एक परवाज़ ने मामूल के मुताबिक दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी। उस शाम मौसम भी साफ था और हवा भी पुरसुकून थी और कोई भी परेशान कुन अलामात नहीं थी जो इशारा करती कि कुछ लम्हों में हज़ारों फीट की बुलंदी पर 350 मुसाफिरों समेत ये त्यारा चकनाचूर हो जाएगा। जी हाँ नाजरीन ग्रामी, हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दिल्ली की फिजा में दो त्यारों के आपस में टकराने के वाक़े के बारे में, जो दिल दहला और दिमाग हिला देने वाला हादसा था। वीडियो के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन ग्रामी, 12 नवंबर 1996 की शाम को जब सऊदी एयरलाइंस की एक परवाज ने मामूल के मुताबिक दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी, मौसम साफ था और हवा भी पुरसुकून थी और कोई भी ऐसी खतरनाक अलामत नहीं थी जो इशारा करती कि चंद लम्हों में हजारों फीट की बुलंदी से ये 350 मुसाफिरों समेत त्यारा तबाह हो जाएगा। तकरीबन 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करता ये बोइंग 747 चंद मिनटों में 14,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था और इसने दिल्ली हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मजीद ऊपर जाने की इजाज़त मांगी। ताहम ATC ने इसे फिलहाल इसी ऊंचाई पर रहने की हिदायत दी। दिल्ली हवाई अड्डे का रनवे इन दिनों एक तरफा था, यानी रवानगी और आमद दोनों के लिए रनवे एक ही इस्तेमाल होता था। इसी वक्त मुखालिफ सिमत से एक काज़िक तैयारा IL 15,076 फीट बुलंदी पर दिल्ली की तरफ गामजन था। दिल्ली ATC ने FL 150 यानी 15,000 फीट की बुलंदी पर परवाज रखने की हिदायत दी थी। ATC ने काज़िक तैयारे को यह भी बताया था कि इसके बराह रास्त मुखालिफ सिमत में सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट महज 10 मील दूर है और इम्कान है कि यह अगले 5 मील में काज़िक तैयारे को अबूर करेगी। ATC ने मजीद हिदायत दी कि रिपोर्ट इफ इन साइट यानी ये तैयारा नजर आए तो ATC को इत्तला करें। काज़िक तैयारे ने दोबारा फासले का तयन किया। ATC ने जवाब दिया कि ट्रैफिक अब 8 मील दूर है और 14,000 फीट की बुलंदी पर है। काज़िक तैयारे के अमले के आखिरी अल्फाज ये सुने जा सकते थे कि 150 यानी 15,000 फीट पर पहुंचो, क्योंकि 140 पर वो आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज RC लाहौटी की सदारत में हादसे की तहकीकात के लिए कायम शुदा तफ्तीश में ये इंकिशाफ हुआ था कि काज़िक तैयारे के काकपट में जो गुफ्तगू हुई, इसके मुताबिक रेडियो अफसर ने दोनों जहाज़ों के टकराने से ऐन 4 सेकंड पहले सऊदी तैयारे को सामने देखा था। ये वाक़या हवाबाजी की तारीख के बदतरीन हादसात में से एक अहम और बदतरीन हादसा है। इसमें मजमूई तौर पर 8 मुल्कों के 351 अफराद हलाक हुए, जिसमें सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में 312 मुसाफिर और अमले के 23 अरकान थे और काज़िक हवाई जहाज में 32 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान थे। इसी तरह सऊदी तैयारे के अमले के आखिरी अल्फाज ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने भी काज़िक तैयारे को आखिरी लम्हात में देखा था और वह समझ गए थे कि मौत अनकरीब है। लाहौटी कमीशन के मुताबिक उनके आखिरी अल्फाज थे अस्तगफिरुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस बदतरीन हादसे के बाद तैयारों के मलबे से यह अंदाजा लगाया गया कि काज़िक तैयारा सऊदी तैयारे से नीचे आ चुका था और सऊदी तैयारा नजर आते ही फौरी तौर पर अपनी सही बुलंदी यानी 15,000 फीट पर जाने की कोशिश की और ऐन वक्त पर उसका पिछला हिस्सा सऊदी तैयारे के दाएं पर से टकरा गया। जमीन पर दोनों तैयारों के तसादुम का कोई चशमदीद गवाह मौजूद न था। ताहम हवा में एक शख्स था जिसने हादसे के चंद ही लम्हों बाद मंजर ATC को बयान किया। दिल्ली से 8 मिनट के फासले पर अमरीकी फिजाइया का एक तैयारा अमरीकी सिफारत खाने का सामान लेकर इस्लामाबाद से दिल्ली पहुँचने ही वाला था। तसादुम के 2 मिनट बाद उसने दिल्ली ATC को इत्तिला दी कि उसने एक बड़ा आग का गोला देखा है जो कि चंद लम्हों में जमीन पर 2 अलग जानिब गिरते हुए नजर आया। इस जहाज के पायलट ने ATC को बताया कि हमने दाईं तरफ एक बड़े आग के गोले जैसा कुछ देखा है, ये एक बड़े धमाके की तरह लग रहा था। ATC ने फौरन दोनों तैयारों से कई बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये जाहिर था कि बहुत देर हो चुकी है। इसके 1 मिनट बाद अमेरिकी तैयारे ने दोबारा खबर की तस्दीक की कि उन्होंने पहले इसे एक बिजली चमकने का वाक़या समझा था और नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि हम इस वक्त आपके शुमाल मगरिब तकरीबन 44 मील दूर दाएं जानिब 2 आग के गोले देख रहे हैं। उन्होंने मजीद वजाहत की कि गुजरते हुए हमने बादल में आग का एक बड़ा गोला देखा और मुझे
ملبہ نظر آیا زمین پر 2 الگ الگ جگہوں پر جو جا رہا تھا، اور یہ آگ کے گولے دلی ہوائی اڈے سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ریاست ہریانہ کے چرخی دادری گاؤں میں گرے ہیں۔ ان دنوں کی اخبارات کی سرخیاں کچھ یوں تھی: 257 لاشیں بہت حد تک قابل شناخت ہیں، لیکن 62 اتنی جلی ہوئی ہیں کہ شناخت ناممکن ہے، 32 مکمل طور پر مسخ ہو چکی ہیں۔ مرنے والوں کی قومیت 331 انڈین، 18 سعودی، 9 نیپالی، 3 پاکستانی، 2 امریکی، 1 برطانوی اور 1 بنگلہ دیشی فرد تھا۔ ہریانہ گاؤں کے لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے اوپر سے آگ کے گولے گرتے ہوئے اور نیچے سے سیاہ دھوئیں اٹھتے دیکھے ہیں۔ کمیشن نے گاؤں والوں کے حوالے سے بتایا کہ پہلے تو ایک خطرناک آواز آئی جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ آواز اتنی خطرناک تھی کہ اس نے عمارتوں کے دروازے اور کھڑکیاں توڑ ڈالی اور چاروں طرف شیشے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ پہلے تو لوگ خوف زدہ ہو کر زلزلہ سمجھ بیٹھے اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ جب ان پر طیارے کی تباہی کا منظر ظاہر ہوا تو وہ لوگ آگ اور دھوئیں کی طرف بھاگے، کیونکہ طیارہ گاؤں کے باہر کھیت میں گرا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سعودی پائلٹ نے گاؤں کو بچانے کی کوشش کی تھی اور طیارے کو کھیت کی جانب لے گئے تھے، حالانکہ تحقیق میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جب تک یہ خبر دلی میں میڈیا کے دفاتر تک پہنچی تو اس وقت تک شام کے نیوز بلیٹن ریکارڈ ہو چکے تھے۔ حادثے سے متعلق نامکمل معلومات کی بنا پر صحافی جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن عدم معلومات کی وجہ سے افراتفری میں کچھ ہریانہ کے چرخی دادری کے بجائے اتر پردیش کے دادری گاؤں پہنچ گئے، حالانکہ دونوں مخالف سمتوں میں تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ مصنفہ نتاشا بھدورا، جو اس وقت NDTV کے لیے کام کرتی تھی، وہاں پہنچنے والی پہلی صحافیوں میں سے تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب تک وہ موقع پر پہنچی تو رات کے تقریباً 11:30 بج چکے تھے اور وہ کچھ دور سے یہی دیکھ سکتی تھی کہ جہاز کا ملبہ جل رہا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ قریب جاتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ملبے پر چل رہی ہیں، تبھی ان کا پیر ایک لاش سے جا ٹکرایا۔ ان کے ساتھی کیمرہ مین نے کیمرے کی روشنی جلائی تو یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے آج بھی اس کا چہرہ یاد ہے کہ اس کے چہرے کے نقش، اس کے جسم کا سائز، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے، لیکن وہ محض ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ چکا تھا، جیسا کہ نتاشا نے محسوس کیا۔ اور اس حادثے کی کوریج کرنے والے زیادہ تر صحافی جلتی ہوئی لاشوں کی بو پر تبصرہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہاں آس پاس ہر کھیت میں جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے اور اندھیرے میں کھیت کی مٹی یا گوبر سمجھ کر باقیات پر چل رہے تھے۔ نتاشا نے دوسرے صحافیوں کی طرح اس رات وہیں پر قیام کیا اور صبح ہوئی تو انہوں نے سانے کی اصل شدت کا اندازہ لگایا۔ ہر جانب لاشیں، گھڑیاں، زیورات، چشمے، ساڑیاں، مسالے کے پیکٹ اور کھلونے نظر آ رہے تھے۔ وہاں پر بکھرے جسم اور مال و اسباب ان کی خوشیوں اور غموں کی عکاسی کر رہے تھے۔ نتاشا یاد کرتی ہیں کہ میں نے وہ گھڑیاں، ٹیڈی بیئر اور بیگز وغیرہ دیکھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہاں کچھ آدھی لاشیں، کسی کا اوپری حصہ غائب تو کسی کا نچلا حصہ غائب، کچھ جلی ہوئی اور کچھ بت بنے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک دماغ ہلا دینے والا حادثہ تھا، یہ ناقابل تصور تھا۔ یہ 2 طیارے آپس میں ہوا میں ٹکرائے تھے۔ ہزاروں فٹ کی بلندی سے تیزی سے گرنے کے بعد سعودی طیارے کا انجن جہاں گرا وہاں 20 فٹ کا گڑھا بن گیا تھا۔ جہاز کا ڈھانچہ ناقابل شناخت تھا اور صرف اس کی دم کا کچھ حصہ ایک حد تک پہچانا جا رہا تھا۔ اخبارات میں اس وقت کی رپورٹس کے مطابق لوگوں نے لاشوں سے گھڑیاں، زیورات اور کپڑے اتار لیے۔ اس کے برعکس بہت سے مقامی لوگوں نے مرنے والوں اور ان کے سامان کی بازیابی میں قابل تعریف مدد کی اور انہوں نے مقامی حکام کے ساتھ مل کر لاشوں کو قریبی ہسپتال پہنچایا۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق جب لاشوں کو چرخی دادری کے ہسپتال لے جایا گیا تو انہیں ہسپتال کی راہداری اور وارڈز میں برف کے ڈھیروں پر پھینک دیا گیا، جس سے وہاں خون کی ندیاں بہنے لگی۔ چونکہ مقامی ہسپتال میں لاشوں کو محفوظ رکھنا آسان نہ تھا اور کئی لاشیں اس حد تک جل چکی تھی یا بکھر گئی تھی کہ ان کی شناخت ناممکن تھی اور انہیں جلانا یا ان کی تدفین فوری طور پر ضروری تھی۔ لیکن اس معمولی کام نے چند ہی لمحوں میں انڈین معاشرے کے پرانے تنازعات کو واضح کر دیا۔ ایک ہندو جماعت نے مطالبہ کیا کہ غیر پہچان شدہ جلی ہوئی اور بکھری ہوئی لاشوں کو ہندو رسومات کے مطابق جلایا جائے۔ مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی۔ بالآخر کئی گھنٹوں کی مذاکرات کے بعد یہ طے ہوا کہ ہوائی جہاز میں مسلمانوں اور ہندوؤں اور باقی نامعلوم مردہ کے تناسب کے مطابق لاشوں اور ان کی باقیات کو تقسیم کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر 76 مسلمان، 15 ہندو اور 3 مسیحیوں کی لاشیں ناقابل شناخت تھیں یا ان کے چند اعضاء ملے تھے جن کی باقیات کو دفن کیا گیا یا جلایا
لایا گیا۔ نتاشا بہت سی لاشوں کے پیچھے دلی میں ان کے قبرستان اور ششمان گھاٹ تک گئی۔ نتاشا نے تابوتوں سے لاشوں کے حصے جھولتے اور ان میں سے چوہے نکلتے دیکھے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ان کی کہانیوں میں سے ایک ہے جس پر مزید لکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ اسے کافی جلدی بھول گئے کیونکہ ان میں بہت کم افراد شہر کے تھے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے تھے جو معاشرے کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں طیاروں میں ایسے افراد سوار تھے جو اپنی زندگیوں کے بہتر بنانے کے لیے امیدوں کے لیے اپنے عارضی منزلوں کی جانب روانہ تھے۔ کازک طیارے کو چند کرغز تاجروں نے چارٹر کر رکھا تھا جو کہ آنے والے موسم سرما کے لیے سستے کپڑے خریدنے کے لیے دلی آ رہے تھے۔ سعودی ہوائی جہاز میں زیادہ تر مزدور تھے جو سعودی عرب میں تیزی سے بڑھتے ہوئے تعمیراتی شعبے میں ملازمت کرنے جا رہے تھے۔ 25 سال بعد مرنے والوں کے لواحقین ہچکچاتے ہوئے اور ٹکڑوں میں اپنی کہانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ بہار کے گوپال گنج ضلع سے تعلق رکھنے والے خورشید عالم کئی دفعہ سعودی عرب جا چکے تھے۔ ان کی اہلیہ صفیہ خاتون کے لیے ان کی طویل غیر حاضری اب ایک معمول کی بات بن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے سعودیہ جانے کا مطلب ہے کہ وہ اب صرف 2 سال بعد 1 ماہ واپس آئیں گے، لیکن بچوں اور اہل خانہ کی خوشحالی کے لیے یہ رخصتی ضروری تھی۔ صفیہ خاتون کو اپنے شوہر کی ہلاکت اور اس حادثے کی خبر اگلی شام ملی تھی۔ ان دنوں پل پل کی خبر لینے کے لیے آس پاس کوئی فون نہیں تھا۔ وہ اس روز اپنی اداسی اور تنہائی کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی جب شام 4 بجے ان کے گاؤں سے ایک شخص آیا اور خورشید کی فلائٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ نے ریڈیو پر خبر سنی تھی کہ دلی کے باہر کوئی طیارہ گر گیا ہے۔ اس کا خدشہ صحیح تھا۔ خاندان کی معمولی سی بچت لے کر ان کے بھائی سمیع اللہ فوراً دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ زیادہ فاصلے اور راستوں کی مشکلات کی وجہ سے وہ تیسرے دن چرخی دادری پہنچے۔ وہاں انہیں بتایا گیا کہ لاشوں کو دلی کے ایمز ہسپتال میں بھیج دیا گیا ہے۔ وہ اور دوسرے متاثرین بتاتے ہیں کہ ہر طرف انتشار کا سما تھا۔ لواحقین جائے حادثہ دلی ہوائی اڈے اور ہسپتالوں میں اپنے رشتہ داروں کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ اہلکاروں کے پاس تسلی بخش جواب نہیں تھے اور دور دراز سے آئے رشتہ داروں کو نہیں معلوم تھا کہ انہیں کس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس وقت کے اخبارات کی رپورٹس حالات کی عکاسی کرتی ہیں۔ انڈین ایکسپریس کے ادارے نے حالات کو حکام کی کاہلی اور بے حسی کا مظاہرہ قرار دیا۔ ٹائمز آف انڈیا نے لکھا کہ دلی میں لاشوں کی آمد کے 12 گھنٹے بعد بھی انہیں تابوتوں میں نہیں ڈالا گیا تھا۔ ان میں سے چند ایک دھوپ میں پڑی تھی اور ان کے اوپر کوے منڈلا رہے تھے۔ اسی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ان کے تابوتوں کے لیے لواحقین کے درمیان لڑائیاں ہو رہی تھی اور انہیں تابوت حاصل کرنے کے لیے رشوت تک دینی پڑ رہی تھی۔ سمیع اللہ ایمز ہسپتال پہنچے لیکن لاش وہاں بھی نہیں ملی۔ افسردگی اور الجھن میں وہ سب سے اپنے بھائی کی لاش کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تبھی کسی نے بتایا کہ دلی کے ایک اور ہسپتال ہے جہاں اس حادثے کے ہلاک ہونے والوں کی لاشیں بھیجی گئی تھی۔ آخرکار متعدد ٹرکوں میں تلاش کرنے کے بعد چوتھے دن رات کے 11 بجے انہیں اپنے بھائی کی لاش ملی۔ 5ویں دن وہ اپنے گاؤں پہنچے تو لاش سے ناقابل برداشت بدبو آ رہی تھی، لیکن وہ اس بات سے پرسکون تھے کہ ان کے بھائی کا جسم مکمل طور پر سلامت تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جسم پر ایک بھی خراش نہیں نظر آئی۔ ہاں، ان کی جیب میں جو کچھ تھا وہ غائب تھا۔ خورشید کے ساتھ اس حادثے میں ان کے گاؤں کے ایک اور ہلاک ہونے والے شخص بھی موجود تھے، لیکن ان کی لاش نہ مل سکی۔ گاؤں والوں نے لاش نہ ملنے پر ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ اسلم اعجاز کی شادی کو محض چند ہی ہفتے ہوئے تھے کہ وہ گھر سے سعودی عرب کاروبار کے لیے روانہ ہوئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان ملکوں میں کمپنیاں چھٹیوں کا شیڈول اس طرح جاری کرتی ہیں کہ ملازم کے ویزے کی میعاد چھٹیاں ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو۔ یہ ایک مؤثر حربہ ہے جو یہ یقینی بناتا ہے کہ ملازمین اپنی چھٹی نہ بڑھا سکیں۔ اسلم ان بد نصیب لوگوں میں شامل تھے جو ویزے کی وجہ سے خاصے محتاط تھے۔ چھٹیاں باقی ہونے کے باوجود انہوں نے احتیاطاً چھٹی ختم ہونے سے پہلے ہی واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دلی میں ان کے قریبی رشتہ دار امیر الحق انہیں ایئرپورٹ پر رخصت کرنے گئے تھے۔ رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اسلم نے ایئرپورٹ کے شیشے کے اندر سے اشارہ کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ انہیں گھر لوٹ کر ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ان کے پڑوسی کرایہ دار نے انہیں بتایا کہ ایک ٹی وی چینل پر یہ خبر سنی ہے کہ سعودی عرب کی ایک فلائٹ گر کر تباہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے گاؤں کے واحد فون پر کال کی اور یہ خبر دے دی۔ گھر والوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے اگلے دن اخبارات میں شائع ہونے والی ہیلپ لائن نمبر پر کال کی۔
گھر والوں نے پوچھا کیا اسلم اعجاز نام سے کوئی مسافر آپ کی فہرست میں ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا اسلم اعجاز تو نہیں، اسلم زاد ہے۔ گھر والوں کے لیے خبر کی تصدیق کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ دلی میں اسلم کے قریبی رشتہ دار فوراً جائے حادثہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ بھی ریاست ہرانہ کے چرخی دادری کے بجائے اتر پردیش کے دادری گاؤں پہنچ گئے، اور جب تک وہ چرخی دادری پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ اس وقت تک مقامی لوگوں کی مدد سے قابل شناخت افراد کو مقامی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے ہسپتال میں لاشوں کے ڈھیر میں بہنوئی کی قمیض سے انہیں پہچان لی۔ ان کے کان سے خون آ رہا تھا اور ان کے پیر ٹوٹ چکے تھے، لیکن اس کے علاوہ جسم ٹھیک تھا۔ یہ اسلم کا سعودی عرب کا تیسرا سفر ہوتا۔ جب وہ پہلی بار وہاں سے واپس آئے تو وہ پر امید تھے کہ شادی کرنے کے بعد لوٹیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ حالانکہ دوسرے دورے پر شادی ہو گئی، لیکن اس کے 21 دن بعد وہ ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں مرنے والوں کی اکثریت ان علاقوں سے تھی جو انڈیا کے غریب ترین علاقوں سے تھے، مثلاً اتر پردیش اور بہار۔ خورشید کا تعلق گوپال گنج سے تھا اور انہی کے گاؤں کے ایک اور شخص کی موت بھی ہوئی تھی۔ مرنے والا ایک اور شخص ان کے گاؤں سے صرف 12 کلومیٹر دور جگموالا گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ جگموالا سے 35 کلومیٹر دور ضلع سیون کے خالص پور گاؤں میں ایک شخص کی موت ہوئی تھی، اور وہاں سے 20 کلومیٹر دور جمال احاطہ گاؤں میں 6 نوجوانوں کی موت ہوئی تھی۔ وہ سبھی پہلی بار ملک سے باہر جا رہے تھے، لیکن لاش کی شکل میں لوٹے۔ وہ بھی صرف 3 لوٹ سکے، باقی کی شناخت نہ ہو سکی۔ ہلاک ہونے والوں میں راجستھان، دلی، کیرل، جموں کشمیر، پنجاب، آندھرا پردیش، مہاشٹر ہریانہ، آسام، مدھیہ پردیش اور مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ اس حادثے میں انیل مہیشوری نامی ایک شخص کے 2 بیٹے ہلاک ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، اس حادثے سے بچنے والا ایک خوش قسمت شخص بھی تھا۔ جی ہاں، ایک ایسا خوش قسمت شخص بھی تھا۔ اس نے احتجاج کرنے کے باوجود کسی وجہ سے طیارے میں بیٹھنے کی اسے اجازت نہ مل سکی اور انتظامیہ نے اسے سفر کرنے سے منع کر دیا۔ وہ اس حادثے کے تقریباً 1 ہفتے بعد سعودیہ گیا۔ ایک ایسی فیملی بھی تھی جسے حادثے کے 5 روز پہلے روانہ ہونا تھا، لیکن ان کے بچے کے بیمار ہونے کی صورت میں انہیں تاخیر سے جانا پڑا۔ حادثے میں ہلاک ہونے والے ایک برطانوی نرس سعودی عرب منتقل ہونے والی تھی اور اپنے نئے ہسپتال میں نوکری کی شروعات کرنے سے پہلے انڈیا میں چھٹیاں منا کر واپس جا رہی تھی۔ طیارے میں مسافروں کی طرح پائلٹوں کی بھی اپنی کہانیاں تھی۔ کیپٹن خالد ارشبلی کے بڑے بھائی شارجہ میں تھے جب انہوں نے حادثے کی خبر سنی، اور خبر کی تصدیق کے فوراً بعد نئی دلی روانہ ہو گئے اور براہ راست جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ سعودی ایئر لائنز کے ایک سابق پائلٹ انس الکوز اپنی کتاب مواقف الطیارہ میں لکھتے ہیں کہ وہ حادثے کے تیسرے دن اپنے بھائی کی لاش تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ جب کیپٹن خالد ارشبلی کے بڑے بھائی ہوائی جہاز کی بکھری اور جلی ہوئی باقیات کی طرف نظر دوڑا رہے تھے، تبھی ایک امدادی کارکن نے آواز دی کہ یہاں طیارے کے نیچے کچھ لاشیں ہیں۔ انس کیپٹن خالد ارشبلی کے بھائی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا اور میں نے اس کے سینے پر ایئر لائن کے بیج اور کندھے پر لگے ہوئے ایپولیٹس اور ان کے کچھ سرکاری کاغذات جو اس کے سینے کی جیب میں تھے اس سے انہیں پہچان سکا۔ انہوں نے قواس کو مزید بتایا کہ وہ اس قدر زخمی تھے کہ ان کے جسم کے زیادہ تر ظاہری خصوصیات غائب ہو گئی تھی، لیکن جب میں نے انہیں صاف کیا تو میں نے کچھ عجیب دیکھا۔ ان کی جلد ان کے قدرتی بھورے رنگ کے برعکس کافی سفید تھی اور اب بھی خالص سرخ خون بہہ رہا تھا۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا کہ اب بھی خون بہہ رہا تھا اور یہ حادثے کا تیسرا دن چل رہا تھا۔ اخبارات میں یہ بھی بتایا کہ 4 مسافر ایسے تھے جو زمین پر گرنے کے بعد سانس لے رہے تھے، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ امیر الحق کا کہنا ہے کہ وہاں لوگوں نے بتایا کہ میرے بہنوئی بھی زمین پر گرنے تک زندہ تھے، لیکن ہم نے تو دیکھا نہیں تو ہمیں نہیں معلوم کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں۔ حادثے کے بعد قیاس آرائیوں کا دور جاری تھا۔ چند لوگوں نے طیارے کے آلات میں اچانک ممکنہ خرابی کو حادثے کی وجہ بتایا۔ کسی نے دلی ATC کے آلات کو آؤٹ ڈیٹڈ کہا تو کچھ نے پائلٹوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ جب بلیک باکس کی تحقیق کا وقت آیا تو اسے انڈیا میں کھولنے کے لیے فریقین متفق نہیں ہو سکے۔ لاہوٹی کمیشن نے انڈیا کی نیشنل ایروناٹیکل لیبارٹری میں ریکارڈ حاصل کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن دونوں ایئر لائنز نے لیب کی صلاحیتوں پر خدشات کا اظہار کیا اور انڈیا سے باہر ڈی کوڈنگ پر اصرار کیا۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ کازک ایئر لائنز اپنے بلیک باکس کی تحقیق ماسکو کی ایک لیب میں کروائیں گے اور سعودی ایئر لائنز برطانیہ کی ایک لیب میں۔ لاہوٹی کمیشن اور فرقین کو اس عملے کے مشاہدہ کرنے کے لیے دونوں جگہوں پر موجود رہنے کی اجازت تھی۔ جائے حادثہ کا دورہ، ATC کے عملے سے ملاقات اور فلائٹ ریکارڈ ڈیٹا اور وائس ریکارڈنگ یعنی بلیک باکس کا تجزیہ کرنے کے بعد لاہوٹی کمیشن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تصادم
की बुनियादी और तखमीनी वजह काज़िक त्यारे का बिला इजाज़त 14,000 फीट की कम ऊंचाई इख्तियार करना और हिदायत के मुताबिक 15,000 फीट पर कायम न रहना है। मजमूई तौर पर कमीशन ने 15 सिफारिशात की। कमीशन ने वजाहत की कि काज़िक त्यारे के हादसे की एक वजह काज़िक पायलट की अंग्रेजी जुबान का नाकाफी इल्म था, जिसके नतीजे में ATC की हिदायत की गलत तशरीह की गई थी। कमीशन ने कहा कि दोनों त्यारों को ATC की तरफ से वाज़ेह और मुनासिब हिदायत दी गई थी, जो कि तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक थी, और दिल्ली हवाई अड्डे की यकतरफा राहदारी ने हादसे में कोई किरदार अदा नहीं किया। कमीशन ने यह भी कहा कि तसादुम से तकरीबन 30 सेकंड पहले दोनों त्यारे बादल के तह में दाखिल हुए थे और एक कमजोर किस्म का ट्रबुलेंस हुआ था, लेकिन इससे कोई हंगामा खेज सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी। इसने यह भी नतीजा अखज़ किया कि यह तसादुम किसी बराह रास्त या बिलवास्ता तखरीबकारी अंदरूनी धमाके या दोनों हवाई जहाज़ों में से किसी के मैकेनिकल खराबी का नतीजा नहीं था। इसने मजीद कहा कि हालांकि हवाई अड्डे पर तरक्याती काम जारी है, लेकिन वहाँ सेकेंडरी रेडार दस्तयाब नहीं, जो कि दूरी के अलावा त्यारों की बुलंदी को बताता है। ये बात आम तौर पर तस्लीम की जाती है कि इस वक्त दिल्ली के हवाई अड्डे का रेडार सिस्टम पुराना था, जो फासले का हिसाब तो लगा सकता था लेकिन बुलंदी का नहीं। इस हादसे में ज्यादातर अफराद माशरे के कमजोर तबके से मुंसलिक थे। मुतासिरीन के मुताबिक इंडियन हुकूमत ने उन्हें कोई मुआवजा भी अदा नहीं किया। पार्लिमान के एक रुकन ने जुलाई 1998 में हुकूमत से दरियाफ्त किया कि क्या लाहौटी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी या नहीं, क्या उसने त्यारों को टकराने के लिए काज़िक अमले को जिम्मेदार ठहराया या नहीं, और अगर हाँ तो क्या इंडियन हुकूमत ने काज़िक हुकूमत से तहकीकात के तमाम अखराजात और मुआवजे का मुतालबा किया है या नहीं। वजीर बराए सिविल एसोसिएशन ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि हाँ, कमीशन ने रिपोर्ट पेश कर दी है और रिपोर्ट ज़ेरे गौर है। ताहम सऊदी हुकूमत ने हर मरने वाले शख्स के लवाहिकीन को 12,000 पाउंड अदा किए हैं। हादसे के बरसों बाद भी इस तरह से हवा में त्यारों का टकराना नाकाबिले यकीन सूरत हाल नजर आती है, लेकिन 349 अफराद की अमवात हतमी है, कम अज कम इनके लिए जिन्होंने अपने किसी करीबी को इस हादसे में खोया है। चंद को हालात ने इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें अपने मरने वाले शोहर के भाई से शादी करनी पड़ी, चंद को कम उम्री में रोजी तलाश करना महंगी पड़ी, और चंद को किताबों की कुर्बानी देना पड़ी। चंद ने ज्यादा मुआवजे के मुतालबे के लिए मुकदमा दायर किया, लेकिन अदालत ने उसे ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि मुद्दई इस मुकदमे के लिए सही वक्त पर इंडियन हुकूमत की इजाज़त नहीं ली थी, जो कि गैर मुल्की रियासत या सफ़ीर के खिलाफ मुकदमे के लिए लाजमी होता है। लेकिन मकामी हुकूमत ने मुबैना तौर पर चरखी दादरी में मरने वालों के लिए एक मेमोरियल बनाने का मंसूबे का ऐलान भी किया था। अखबारों के मुताबिक इस मंसूबे के तहत वहां पर एक मेमोरियल और सियाहती मरकज तामीर किया जाएगा। इसके लिए 15 से 20 एकड़ जमीन की तलाश अब भी जारी है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आज भी इसकी तलाश जारी है, यानी इसके 28 साल बाद भी। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।